ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ, नवी कहानी, सिर्फ तन्नू वाली इश्क तो। खामोशियाँ भी कभी कभी चीख चीख कर रोकती है, पर कुछ रिश्तों का शोर सिर्फ दिल ही सुन पाता है। तो गाइस, मेरे इस स्टोरी का नाम है खामोशियाँ और आज इसका पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी खामोशियाँ। विधि मैम, मे आई कम इन? हाँ, कम इन। मैम, आज की सारी स्केड्यूल जो आपने बोला था मैंने सबको कैंसिल कर दिया, और जो आपका लीव एप्लीकेशन था वो भी मैं बॉस के ईमेल पर मेल कर दिया, और जो प्रोसेस था वो सब हो गया। ठीक है मिली, तुम जाओ और मैं अभी निकल रही हूँ। और जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था उसका जो पीपीटी फाइल था वो रेडी करो जल्दी, और मैं परसों तक चली आऊँगी ऑफिस। कल मेरा ऑफ डे है। ठीक है विधि मैम, मैं मैनेज कर लूँगा, और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपको ज़रूर नॉक करूँगी। ठीक है मिली, जाओ। तो ये बोलकर मिली जाती है, और जो हमारी विधि है, हमारी मेन लीड, वो निकलती है अपनी कैबिन से और जाती है कार की तरफ, और कार ड्राइव करते हुए वो निकल जाती है कहीं। एक्चुअली वो कहीं नहीं निकलती है, वो निकलती है अपनी दोस्त सौम्या की घर की तरफ उसको मिलने के लिए, और वो भी 4 साल बाद। 4 साल पहले वो मिली थी उसकी शादी के दिन, और आज जाकर उसके साथ मुलाकात होगी फिर से, क्योंकि तब तक क्या हुआ था इन 4 सालों में ये हम जानेंगे आगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे मिलते हैं ये दोनों। तो विधि कार ड्राइव करते हुए जाती है और सोच ही रही थी कि मिलकर क्या बोलेंगे। तो वो ड्राइव करती है लगभग 6 घंटे, और जाके पहुंचती है अपनी फ्रेंड सौम्या की घर पर। और जाते ही वो देखती है कि कुछ लोग जो है एक घर के सामने खड़े थे, और मे बी शायद जो थोड़ा दूर से लग रहा था कोई वहाँ झगड़ रहा है। तो वो भी जाती है। पहले तो वो देखती है कि एड्रेस ठीक है या नहीं, और ये देखते हुए वो जाती है, और वो देखती है हाँ, वो जहाँ पर जिस घर में वो आई है वो ही है, अब वही झगड़ा हो रहा है। तो वो जाती है अब भीड़ को संभालते हुए, और जाके देखती है कि ये और कोई नहीं झगड़ रहा, ये सौम्या थी और उसकी हस्बैंड झगड़ रहे थे। पहले तो हैरान हो जाती है कि जो लोग लव मैरिज किए थे वो झगड़ रहे हैं, और इतनी गंदी तरीके से वो झगड़ रहे थे कि लोग जो मोहल्ले के थे वो आ गए थे इनकी झगड़े की देखते हुए। तो तभी वो जाके बोलती है, सौम्या कर क्या रही है तू? तो उसका जो टोन था वो सुनकर सौम्या पीछे मुड़ती है, और वो पहले तो विधि को देखकर वो दंग रह जाती है कि तुम यहाँ पे कैसे? और तभी उसका जो हस्बैंड था वो भी देखता है विधि को, और एक्चुअली वो लोग जाने पहचाने थे। तो हम जानेंगे आगे कैसे था, उसका पास्ट क्या है। तो पहले अभी ये जान लेते हैं। तो जाके वो जो सौम्या का हस्बैंड था वो बोलता है, अरे विधि, तुम आओ आओ, आके तो देखो तुम्हारी फ्रेंड की जो क्या हालत हो रखी है, वो कैसे कैसे कारनामा कर रही है इस वक्त, आओ तुम भी देखो। तो विधि जो है वो बोलते, आकाश भैया आप ये कह क्या रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? अगर कुछ है तो घर में जाके बैठकर सुलझाइए, ऐसे बीच रास्ता पर ये तो ठीक नहीं है। और मैं आप लोगों के बीच इतना बात करना तो नहीं चाहता,
پر اگر آپ پرائیویٹ چیزوں کو پبلک کر ہی رہے ہیں تو پھر مجھے تو بولنا ہی پڑے گا. تو وہ جو آکاش تھا وہ بولتا ہے کہ ہاں بول لو تم بھی بول لو. اس کے بعد میں بتاتا ہوں تمہاری جو یہ سو کال فرینڈ ہے اس کا اصلی حقیقت. اس کے حقیقت سن کے تو تم بھی دنگ رہ جاؤ گی. تو بول لو تم بھی بول لو. تو ودھی بولتی ہے کہ آکاش بھیا گھر چلے وہاں جا کے بات کرتے ہیں. آکاش بولتا ہے ہاں چلو پر تم سومیا تم میرے گھر کے اندر نہیں رہو گی اور مجھے تو تمہاری اس بیٹی کو بھی میرے پاس نہیں رکھنا. پتا نہیں کیسے کیسے کانڈ کیے ہو تم. مجھے تمہارے اوپر آپ رتی بھر کا بھی وشواس نہیں رہا. سومیا تو یہ سب سن کر وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ایک ٹائم تک جو اتنی لوی ڈوی کپل تھے ان دونوں کا ایسا کیسے رشتہ بگڑ گیا. تو وہ بولتے ہیں بھیا آنے تو دو بات تو کریں ہم. اس کے بعد نہ جانیں گے کس کا دوش ہے اور کس کا نہیں. پہلے ہی سے ہی آپ ایسا کر رہے ہیں. ودھی تم نہیں جانتے ہو سومیا نے کرا کیا ہے. اسے تو میں جھیل رہا ہوں اتنے دنوں سے. کوئی اور ہوتا نا تو اب تک تو اس سے رشتہ بھی توڑ دیتا. اور کوئی اور کیوں میں ہی تو ڈیورس فائل کر کے آئی ہوں. اسی لیے تو اس کی جو اتنی چل مچی ہے. ودھی یہ سن کر جو دنگ رہتی ہے کہ پہلے تو 4 سال بعد اس کا ساتھ ملاقات ہوئی. اس کے بعد یہ سچویشن کی وہ جھگڑ رہے تھے اور تبھی وہ سنتی ہے کہ ان دونوں نے ڈیورس فائل کیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ شوق کی بات ان دونوں کی سومیا اور آکاش کی ایک بچی ہے. وہ تو بھائی شوق پہ شوق. بچے کی بات پھر بھی ہم تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں کہ اچھا شادی ہوا تو بچہ تو ہونا ہی ہے ایک دن. پر یہ ڈیورس اور یہ جو جھگڑا تو وہ بولتے ہیں اچھا بھیا ٹھیک ہے پہلے گھر تو چلیے سن تو لوں میں پہلے ہوا کیا ہے. سومیا چل گھر چل جا اندر جا. وہ نہیں. آکاش بولتا ہے کہ نہیں یہ نہیں جائے گی میرے گھر پر. اس کے ساتھ میرا کوئی ناتا ہی نہیں ہے اب تو. سومیا تو یہاں پر تھوڑا سا اور اپنی بات کو لے کر جو نانکر ہوتی ہے تب جاتی ہے. وہ جاتی ہے تینوں ہی جاتے ہیں گھر پر اور جا کے تبھی جو ودھی ہے وہ بولتے ہیں بھیا آپ بولیے ہوا کیا ہے. تو آکاش بولتا ہے کہ تم پوچھ رہی ہو تم تو کہاں غائب ہی ہو گئی شادی کے دن سے. تمہارے تو کوئی اتا پتا ہے ہی نہیں. تم جانتی ہو اس نے کیا کیا ہے. اس کے افیئر چل رہے ہیں میرے دوست کے ساتھ. مجھے پروف دیا ہے آج نہیں سالوں سے. وہ مجھے 1 سال سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بیوی اچھا کیریکٹر نہیں ہے تو سنبھل جا تو اس سے بات کر. پر تم جانتی ہو میں ایک بار بھی اس کے بات پہ وشواس نہیں کیا. کل جا کے مجھے پتہ چلتی ہے کہ میری جو بیٹی جو میں اتنی دن سے سمجھ رہا تھا کہ میری بیٹی اس کا بلڈ گروپ اور میرا بلڈ گروپ سیم ہے ہی نہیں. تم سمجھ سکتی ہو یہ کتنی بڑی دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ. پتہ نہیں اس کلموئی نے کہاں جا کے اپنی منہ کالا کر کے آئی ہے. یہ بول کر بھائی جو آکاش تھا وہ ایک گھما کے رکھتا ہے جو سومیا کی گال پر اور وہ جا کے نیچے گرتی ہے اور اس کی ہونٹ کے کنارے سے خون آ رہے تھے. اور یہ دیکھ کر جو ودھی کا خون کھولتا ہے وہ تو بولنے کا کوئی سچویشن ہی نہیں تھا. اور بیچ میں آتی ہے جو سومیا کی ساس تھی آکاش کی ممی تھی وہ آتی ہے. وہ بولتی ہے کہ دیدی بیٹا پہلے تو میں سمجھی تھی کہ یہ میرا بیٹے کو خوش رکھے گی میرے پریوار کو سورگ بنا دے گی لیکن یہ
اس لڑکی نے نرک سے بھی بدتر کر دیا ہے ہماری زندگی کو. اس نے ہماری سب جو عزت تھی اس محلے میں سب کو خراب کر کے رکھ دی. تو سومیہ بھی اٹھتی ہے اور بولتی ہے کہ ایسا میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ودھی تم سمجھنے کی کوشش تو کرو. تم تو سمجھتی ہو نا کہ میں ایسا نہیں ہوں ودھی. تم تو جانتے ہو نا کہ میں آکاش کے سوا اور کسی سے پیار نہیں کرتی تھی. تم تو جانتے ہو نا ودھی. تم بولو نا, تم سمجھاؤ نا آکاش کو. آکاش تو تمہارا بات سنتا ہے نا. ودھی پلیز ودھی میری فیملی کو بچا لو ودھی پلیز تم سمجھاؤ نا آکاش کو. تو ودھی بھی بولتا ہے سومیہ شانت ہو. میں ہوں نا, شانت ہو کے بیٹھو اور رونا بند کرو ودھی کے یہ بات سن کر سومیہ پھر سے بولتی ہے ودھی پلیز ودھی تم آکاش کو سمجھاؤ نا. میری بچی کا کوئی دوش نہیں, یہ آکاش کا ہی بیٹی ہے. ودھی سمجھاؤ نا آکاش کو. تو ودھی بولتا ہے سومیہ شانت ہو پہلے, میں بات کر رہی ہوں نا, شانت ہو پہلے. تو ودھی آکاش کو بولتا ہے بھیا آپ سنیے تو میری بات. تو آکاش بولتا ہے نہیں ودھی, تم آئی ہو بیٹھو رہو, میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اس عورت کو میں اب ایک سیکنڈ بھی میرے گھر پہ برداشت کر ہی نہیں سکتی. اور تم جانتی بھی کیا ہو. اس کی جو حرکتیں ہیں, اس کی ماں باپ بھی اس کو نہیں مان رہے ہیں, اس کو گھر میں نہیں جگہ دے رہے ہیں. تم سمجھ بھی سکتے ہو کہ کتنی گھٹیا عورت ہے یہ, کہ اس کی خود کی ماں باپ اس کو نہیں اپنا رہے ہیں اس ٹائم. اس کے جو 2 بھائی تھے انہوں نے بھی بولا کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ سب کیا. اور جو لڑائی ہوتی ہے بھائی وہاں ودھی کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی کوئی بھی. اور اس میں لگ بھگ 2-3 گھنٹے چلے جاتے ہیں. اور تبھی جو سومیہ کی جو بچی تھی وہ رونے لگتی ہے. ایکچولی وہ گھر میں سوئی ہوئی تھی, چھوٹی بچی تھی 2 سال کی تھی. تو وہ سوئی ہوئی تھی. تو تبھی سومیہ جانے لگتی ہے دوڑ کر اس کی بیڈ روم تک. تبھی جو آکاش ہے وہ بولتا ہے رکو, تم ایک قدم بھی اندر نہیں رکھو گے. یہ تو ودھی نے بولا, اس کے لیے میں نے تمہیں گھر کو آنے دی. تم میرے بیڈ روم تک نہیں جاؤ گے, میں لاتی ہوں اس پاپ کی اولاد کو, تم یہیں پر رکو. اور یہ بول کر جو آکاش ہے وہ جاتا ہے اپنی بیڈ روم میں, اور اس بچے کو اتنی کھینچ کر وہ لاتی ہے اتنی بےرحمی سے کہ بولو ہی مت. اب وہ لا کے پٹکتا ہے, لائک ایسے جھٹک دیتا ہے وہ. اب اس بچی بھی جا کے گرتی کہاں, ودھی کے پیر کے سامنے. اور جو سومیہ تھی وہ تو بیٹھی ہی ہوئی تھی نیچے. تو ودھی یہ سب دیکھ کر اس کا پارا اتنا ہائی ہوتا ہے, وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی اور اس سچویشن کو وہ ٹیکل بھی نہیں کر رہی تھی. کیونکہ 4 سال بعد ایک آیا ہے تمہارے گھر میں, اور وہ آ کے دیکھتا ہے کیا کہ تمہارے گھر میں تو یدھ چھڑی ہوئی ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی اس میٹر میں. تو اس کا تو الگ ہی لیول کا اس کا ہو گیا تھا کہ ہو کیا گیا ہے ان سب کو. تو جو تبھی آکاش ہے وہ بولتے نکل جاؤ, تم اپنی بیٹی کو لو, میرے گھر سے نکال جاؤ. تو تبھی ودھی جو وہ بولتے ہیں بھیا میرے بات تو سننے کی کوشش کیجیے, آپ اتنا کیوں ہائپر ہو رہے ہیں. اور جو آپ کا فرینڈ ہے وہ ہو بھی تو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے آپ کو, وہ جھوٹ نہیں بولے گا مجھے. ودھی تم اگر نہیں سمجھ سکتی تو تم بھی یہاں سے جاؤ, مجھے کسی کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جو جتنا بھی بولے میں اس عورت کے ساتھ اب میں اس رشتے میں نہیں رہ سکتی, میں نے اپنی خود کی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ بولتے ہوئے جو آکاش تھا وہ پکڑتا ہے ودھی کا ہاتھ, سومیہ کا ہاتھ, اور اس کی بیٹی کا بھی پکڑتا ہے اور دھکے مار کر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. اور
جو آکاش کا یہ ایکشن دیکھ کر جو ودھی تھی وہ تو اتنی غصے میں آ جاتی ہے کہ وہ پکڑتی ہے اس آکاش کا ہاتھ اور گھماتی ہے اپنے سائڈ کو اور اس کا کالر پکڑتے ہوئے بولتا ہے بھیا، میں آپ کو چھوٹے سے بھیا ہی بول کے آئی ہوں، اس لیے میں آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہی ہوں. اگر آپ کی جگہ اور کوئی ہوتا تو اتنے تھپڑ میں آپ کے منہ میں جڑتا کہ آپ پھر سے کچھ بولنے کے بھی لائق نہیں رہتے. صرف اس لیے میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں کہ آپ کو ایک ٹائم پر میں نے بھیا بولا تھا، میں نے بھیا کا جگہ دیا تھا آپ کو، اور اسی لیے میں آج اس کو، وہ سومیا کیا کرے گی نہ کرے گی مجھے نہیں پتا. آپ نے ڈیورس فائل کیا ہے نا، آپ کاغذ ریڈی کر کے میرے پتے پر، میرے گھر پر یہ بھیج دینا، میں سائن کر کے آپ کو لوٹا دوں گی. سومیا آپ کو ڈیورس دے گی اور اب سے سومیا کی کوئی بھی رسپانسبلٹی کچھ بھی آپ کے اوپر نہیں آئے گی. اور یہ بچی جس کا آپ نے ابھی چھوڑا ہے نا گھر کے باہر، دھکے مار کے نکالا نا، اس کو بھی آپ کا نام کبھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ اس کے باپ ہو. سمجھ آئی؟ تو آکاش کو بولتے جاؤ جاؤ، اس کو بولو میرے نظروں کے سامنے سے نکل جائے، اور ایسی بیٹی کا باپ مجھے ہونا منظور ہی نہیں ہے. میں ساری عمر نا اولاد رہنا پسند کروں گی، پر اس جیسی آپ کی بیٹی کو میں کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی. اور یہ سب سن سن کر جو سومیا تھی وہ تو رو رو کر اس کا حالت ہی خراب ہو جاتی ہے. اور گھر کے باہر جو نیبرز تھے وہ تو بھائی بات کر رہے تھے کہ دیکھو کتنی خراب عورت ہے، اپنی پتی کو کیسے دھوکہ دیا، یہ وغیرہ وغیرہ. تو تبھی جو ودھی ہے وہ پکڑتی ہے سومیا کے ہاتھ اور جو اس کی بچی تھی اس کو اپنی گود میں لیتی ہے اور جاتی ہے اپنی کار کی طرف، اور کار کی ڈور اوپن کرتی ہے اور بولتی ہے سومیا کہ بیٹھو. سومیا جیسے پتھر سی ہو گئی تھی، مانو کہ اس کا کوئی جان ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو سومیا کو ایسا دیکھتے ہوئے ودھی بولتی ہے سومیا بیٹھو کار پر، اور اب کس کے لیے کھڑے ہو، بیٹھو تم. تو وہ بیٹھاتی ہے اور جو بیبی ہے اس کو وہ لے جا کر اپنے ساتھ ہی بیٹھاتی ہے، اور وہی سومیا کا سیٹ بیلٹ بھی لگاتی ہے اور خود بھی بیٹھتی ہے اور اپنی سیٹ بیلٹ بھی لگاتی ہے اور جو کار تھی اس کو اسٹارٹ کرتی ہے. اور وہ کار تو وہ چلا رہی تھی، ودھی کار چلا رہی تھی، سومیا بیٹھ کر رو رہی تھی، اور جو سومیا کی بچی تھی وہ بھی اب روتے روتے، وہ بھی بچی تھی وہ سو ہی جاتی ہے سومیا کی گود پر. تو ودھی کار چلاتے چلاتے وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوتی ہے، وہ اپنی جو پرانی لائف، جو چھوٹے سمے وہ کھیلتی تھی کودتی تھی، جو سومیا اور ودھی کی جو فرینڈشپ تھی، ان ساری چیز کو وہ یاد کرنے لگتی ہے. اور اسے یاد آ رہی تھی وہ پرانے دنوں کی باتیں، کیسے تھے وہ دونوں، کیا کرتے تھے، کتنی خوش تھی وہ، کتنی معصوم تھی سومیا، کتنی چلبلی تھی ہماری ودھی. وہ دنوں کی بات کو یاد کرتے ہوئے اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہی تھی، وہ خوش ہو کہ روئے کہ دکھ منائے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. تو آگے جانیں گے کیا تھا ان سب کے پاسٹ، کیسے تھے ودھی اور سومیا، کیسے تھی ان دونوں کی فرینڈشپ. آگے جانیں گے اور بنی رہیے میرے ساتھ. سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو اور آگے دیکھتے رہیے یہی سویٹ سویٹ سی کہانی. اور یہ میری گارنٹی ہے کہ اب سب کو یہ کہانی اتنی پسند آئے گی نا
کہ آپ کب روئیں گے، کب ہنسیں گے، کب آپ کو مزہ آئے گا اس اسٹوری میں، آپ ایموشنلی کنیکٹ ہو جاؤ گے اس اسٹوری کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی کالپنک کہانی تو نہیں ہے، یہ ایک ودھی اور ایک سومیا کی کہانی ہے۔ تو نام میں یہاں پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر دیا ہوں، پر آپ لوگوں کے یہ کہانی اتنی پسند آئے گی، آئی ایم ڈیم شیور تم لوگ پاگل ہو جاؤ اس کہانی کے پیچھے، کیونکہ جب میں نے اس کہانی کو فیل کیا تھا نا، مجھے اتنا خوشی ہوا تھا، مجھے ان دونوں کی اتنی ان دونوں کی جو کیمسٹری تھی اتنی پسند آئی تھی نا، میں مجبور ہو گئی اس اسٹوری کو تم لوگوں کے ساتھ یا یوٹیوب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ میں رہ نہیں سکی، میں ان سے پرمیشن لی اینڈ انہوں نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے تنوجا، تم جاؤ اور تم یہ اسٹوری، ہماری اسٹوری کو شیئر کر سکتے ہو۔ تو بنی رہیے اپنی تنوجا کی ساتھ، آئی مین تنو، شارٹ فارم آف مائی نیم تنو۔ تو بنی رہیے اپنی پیاری تنو کے ساتھ، سنتے رہیے یہ سہانی جو کہانی ہے۔ تو ملتے ہیں کل کی اسٹوری پر، تب تک کے لیے خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ رادھے رادھے۔